अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी। स्पेशल शो लेके आपके सामने हाजिर हैं। जावेद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल आपको एक खबर दी थी जिसमें बताया था कि अरब मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द, या पाकिस्तान के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो बहुत जल्द विजिट कर सकते हैं ईरान का, और एक लेटर ऑफ इंटेंट या जो एक इनिशियल मुआहदा है वो अनाउंस हो सकता है। उसका मुसवदा तकरीबन फाइनल हो चुका है और लग यही रहा है कि किसी भी लम्हे आपको ये खबर सुनने को मिल सकती है। इसकी मजीद डिटेल्स आगे आज की खबरों में भी मौजूद हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर मौजूद है। दर हकीकत अगर पसे पर्दा किसी की लड़ाई चल रही है इसराइल के साथ, असल लड़ाई तो वो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान ही इसराइल को काउंटर कर रहा है। इसराइली जो वजीर आजम है, इसकी एक कॉल एक्सचेंज हुई थी मंगल को, जिसका जिक्र भी कल हमने आपसे किया था, कि जिसके अंदर नेतन्याहू बहुत गुस्से में था जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब इसने बात की। तो डोनाल्ड ट्रंप मुआहदा करना चाह रहे हैं लेकिन नेतन्याहू नहीं चाह रहा, क्योंकि उसका जो ब्रॉडर जो प्लान है वो ये है कि ईरान भी तबाह हो जाए और मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ लड़ के तबाह हो जाएं, और वाहिद दरमियान में अगर उसे कोई रोकने वाला है या उसके पूरे प्लान पे पानी फेरने वाला है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये होने नहीं दे रहा। अब ये मुआहदा ईरान के साथ अमेरिका का जितना मुश्किल है ये आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान दिन रात लगा हुआ है, लेकिन एक चीज में पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान जंग दोबारा नहीं होने दे रहा। अब जैसे ही ये चीज इनिशिएट हुई कि 2 से 3 दिन में फिर हमला हो सकता है, तो पाकिस्तान की एफर्ट्स पहले भी जो हो रही थी उन्हें मजीद तेज किया गया। इमीडिएटली मोहसिन नकवी साहब को ईरान भेजा गया और वहां से फिर ये बड़ी डेवलपमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से वो पॉजिटिव है, वो आपको वीलॉग की डिटेल में अंदर जाके बताएंगे। बहरहाल अभी चौधरी साहब हमारे साथ वहां पे मौजूद हैं। चौधरी साहब हैं मैक्सिको में, पहले ये अमेरिका में थे। लगता है डोनाल्ड ट्रंप से जो बात इन्होंने करनी थी, जो उन्हें थोड़ा सा राजी करना था, उन्होंने शायद कर लिया है। अब मैक्सिको में मैं उनसे पूछूंगा जी कि मैक्सिको कैसा है, कैसा आपका टाइम गुजर रहा है और आप इतना ट्रैवल क्यों करते हैं, जरा ये भी आज उनसे पूछेंगे। लेकिन बहरहाल जी, हमारा जो कुछ क्वेश्चन होंगे मेनली आज जो मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूँ वो ये है जी कि डायलॉग्स जो हैं कि आपको होते हुए अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि याद रखें अभी जो मुआहदा है ये इनिशियल मुआहदा है, या अमेरिकन जैसे लेटर ऑफ इंटेंट का भी नाम दे रहे हैं। और दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो जो ब्रॉडर माहिदा है उसके लिए को महीने का टाइम कहा जा रहा है, जो हज के बाद या ईद के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बारे में भी यही स्पेकुलेशन हो रही है कि वो तमाम मुज़ाकरात जो हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान में वो पाकिस्तान में होंगे। तो अभी हम चौधरी साहब से ये पूछते हैं जी, सीधा उनसे जो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपको अब ये डायलॉग होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यार फर्क यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है। जिस जगह पे मैं हूँ ना, ये बेसिकली तो मैक्सिको है। मैक्सिको जो है उसके हालात पाकिस्तान जैसे ही है, इसी टाइप के हालात होते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जगह बड़ी जबरदस्त है। ये बेसिकली कैन कैन इसको कहते हैं, कैन कॉन। तो कैन कॉन जो है ना, ये बड़ा पुराना माया सिविलाइजेशन जो थी ना, उसका गढ़ था, उसका ये मरकज था। और यहाँ पे उन्होंने रिजॉर्ट बनाए हुए हैं। ये जो रिजॉर्ट्स है ना, ये भी एक पाकिस्तान के लिए सीखने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे कंटोनमेंट है। ये कंटोनमेंट एरिया के अंदर इन्होंने बहुत सारे होटल्स को जगह दे दी है। और ये जो होटल्स हैं यहाँ पे उन्होंने रिजॉर्ट बना दिए समंदर के किनारे। यानी हमारा ये जो रिजॉर्ट है इसकी बैक साइड पे समंदर है, बड़ा जबरदस्त किस्म का खूबसूरत सा बीच है। और दूसरा इन्होंने पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ओपन कर दिया हुआ है। अब ये क्योंकि कंटोनमेंट है, सिक्योर्ड इलाका है, तो इसके अंदर गोरे पूरी दुनिया से आते हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का टाइम गुजारते हैं यहाँ पे। तो ये एक फैसिलिटी है। मेरा ख्याल ये है कि हमें भी ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू होता है, तो कराची के कुछ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बीचेज हैं, जहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है। तो वो सारा कंटोनमेंट एरिया डिक्लेयर करके, या ऐसा इलाका जो नेवी के पास है या फजाइया के पास है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक इलाका जो है ना, उसको होटल्स को दे देना चाहिए, फ्री दे देना चाहिए। और होटल्स को कहना चाहिए कि आप यहाँ पे रिजॉर्ट्स बनाएं, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आए। सबसे पहले पाकिस्तान के टूरिस्ट आएंगे, और उसके बाद फिर बाहर से टूरिस्ट आना शुरू हो जाए, और उनको हर किस्म की इम्यूनिटी दे दी जाए कि वहाँ पे वो बीचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हो, बार्स हो, वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज जैसे, ताकि टूरिस्ट जो है ना वो अट्रैक्ट हो सके। तो अब इन्होंने मैक्सिको के देखे हालात खराब है, बल्कि पिछले दिनों तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स के ऊपर कब्जा भी हो गया था, अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे क्योंकि ड्रग माफिया बड़ा तगड़ा है, और इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो बाजुकात गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लेता है। गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट फारिग कर देते हैं, ये सब कुछ इनके अंदर है। तो इतना स्ट्रांग माफिया है कि जब उनका एक लीडर मारा गया तो उन्होंने पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर लिया, एयरपोर्ट्स के ऊपर काबूज हो गए थे वो। और बहुत वो बंदूकें लेके, राइफलें लेके पूरे शहर के अंदर फिरते रहे। लेकिन इसके बावजूद टूरिस्ट जो है ना, टूरिस्ट को इन्होंने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी हुई है। और वो उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं वो ऐसी जगह पे बनाए हुए हैं जो सिक्योर्ड इलाके हैं। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है इस साल। अलबत्ता ये जो महीना है ना, ये गोरों के लिए तो बहुत अच्छा है। कनाडा से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, यूके से आए हैं, यूरोप से आए हैं।
تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہے. ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا یہاں پہ انٹرنیٹ کا بڑا ایشو ہے. یہ صرف یہ جگہ ہے جہاں پہ انٹرنیٹ اس پورے ریزورٹ میں اویلیبل ہے. کمرے کے اندر انٹرنیٹ نہیں ہوتا, اس لیے مجھے وی لاک کرنے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے. بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ کہاں پہ ہوں, کیوں گھوم پھر رہا ہوں. بس یار مجھے شوق ہے بہت زیادہ, میں بالکل پاگل پن کی حد تک شوق ہے. 3 زیادہ شوق ہیں, ایک ایکسرسائز کرنا, دوسرا کتابیں پڑھتے رہنا, تیسرا یہ ہے کہ یہ وی لاک کرنا آپ کے ساتھ اور تاکہ لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکے, اور چوتھا یہ ہے کہ ٹریول کرنا. تو بے تحاشا شوق ہے. اللہ نے کوئی خاص کرم بھی کیا ہے. یہ 121واں ملک ہے میرا جو مجھے موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں گھوم پھر سکتا ہوں. بہرحال ایران کے موضوع کی طرف واپس آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ڈائلاگ اب ہو جائیں گے اور یہ فائنل ہے. اب میرا خیال ہے اگر ایران نہیں مانتا تو پھر پاکستان نے بھی پیچھے ہٹ جانا ہے, اور جو باقی 3-4 ملک اس وقت انوالو ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ ان 4 ملکوں کے اندر جو یو ہے اس کے ساتھ اس کا پرانا پھڈا ہے ایران کا, اور یو یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ باز نہیں آئیں گے, یہ قبضہ کر کے رہیں گے مسلم ورلڈ کے اوپر, عرب ملکوں کے اوپر, کیونکہ یہ جو ان کی لڑائی ہے بقول ان کے 1500 سال پرانی لڑائی ہے. تو اس لڑائی میں ایران اب اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ عرب ملکوں کے اوپر قابض ہو سکے. تو اس لیے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. تو یو جو ہے اس کا بڑا فرم قسم کا ویو ہے کہ سب لوگوں کو مل کے, سارے ملکوں کو مل کے, ساری پاورز کو مل کے ایران کے اوپر اٹیک کر دینا چاہیے, اور اس کو مکمل طور پہ ڈسمینٹل کر دینا چاہیے, اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ فیوچر میں کوئی اس ٹائپ کا مسئلہ پیدا نہ ہو سکے دنیا کے لیے. لیکن جو باقی ملک ہے وہ نہیں مان رہے, جس کے اندر سعودی عربیہ کا خیال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی پورے خطے کے اندر تو الٹیمیٹلی یہ جو افیکٹس ہیں یہ پوری مسلم ورلڈ کو ڈیمیج کریں گے. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے. پھر قطر جو ہے وہ بہت زیادہ پرو ڈائلاگ ہے, اور اسی لیے انہوں نے دوحہ کو ایک ڈائلاگ سٹی بنا دیا تھا تاکہ دنیا جہان کے جو ایشوز ہیں وہ صرف اور صرف قطر کے اندر ڈسکس کیے جا سکے اور یہیں پہ ان کو فائنل کیا جا سکے. قطر جو ہے وہ خود ظاہر ہے پروگرس کر رہا ہے, بڑی ترقی کر رہا ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ گیس سپلائی کرنے والا ملک بن گیا ہے قطر. تو وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کوئی فسادات والے مسائل پیدا ہو جائیں یا تنازع پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے ان کی تجارت رک جائے یا ملک کی صورتحال چینج ہو جائے. تو وہ بھی چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو. تو ساتھ ہی پاکستان جو ہے, پاکستان ظاہر ہے ہمسایہ ایران کا, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو واقعی ایران کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس شیعہ مسلمان بہت زیادہ ہیں اور بڑی تعداد کے اندر ہے, بہت بڑی کمیونٹی ہے, اور وہ ظاہر ہے وہاں پہ اگر ایران کے اندر کوئی تصادم ہوتا ہے تو یہاں پاکستان کے اندر جو اہل تشیع ہے وہ ظاہر ہے ان کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی, اور وہ پوزیشن جو ہے پاکستان کو ڈیمیج کرے گی. دوسرا, پہلے ہم نے ایک جنگ بھگتی ہے افغانستان کی شکل میں, تو اب اگر افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر بھی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے دوہرا عذاب پیدا ہو جائے گا. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہر صورت حل ہونا چاہیے, اسے لنگران نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی ترکیہ, کیونکہ ترکیہ کی سرحد بھی ایران کے ساتھ ملتی ہے, اسے پتہ ہے کہ جب یہاں پہ فسادات ہوں گے, مسائل ہوں گے, تو ایران کا بہت بڑا حصہ جو ہے لوگوں کا وہ ترکیہ کا رخ کرے گا, تو مہاجرین کی آمد ہوگی جس سے ظاہر ہے صورتحال ترکیہ کے لیے بھی بڑے کشیدہ ہو جائے گی, مسائل پیدا کرے گی. پہلے اس نے شام کے مہاجرین جو ہے انہوں نے تقریباً 50 لاکھ کے قریب اس نے مہاجرین کو برداشت کیا ہے, اور اس نے ہلاک رکھ دیا تھا پورے ترکیہ کو. تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے یہاں سے مزید مہاجرین آئے اور ان کے لیے مسائل پیدا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ لڑائی ہو جاتی تو اس کے اثرات ظاہر ہے ترکیہ کے اوپر بھی ہوں گے. تو یہ 5 ملک جو ہے نا اس وقت کمیٹڈ ہیں کہ یہ جنگ رکنی چاہیے اور کسی صورت بھی اس جنگ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. پاکستان جو بہت زیادہ محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, کوشش کے ساتھ, محنت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ معاملات کو چاہتا ہے کہ سالو ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے اس وقت جس کے اوپر چائنا کو بھی اعتماد ہے, جس کے اوپر رشیا کو بھی اعتماد ہے, جس کے اوپر امریکہ کو بھی اعتماد ہے, جس کے اوپر سب سے بڑا فریق جو اس جنگ کا ہے وہ ایران کو بھی اعتماد ہے, اور ساتھ عربوں کو بھی, سوائے یو کے باقی سارے عرب جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ترکیہ کے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو, ترکیہ چاہتا ہے مسئلہ حل ہو, سعودی عرب چاہتا ہے مسئلہ حل ہو, قطر یہ چاہتا ہے مسئلہ حل ہو, اور آخر میں یو بھی اب چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے, ورنہ بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ یو کے لیے بھی پیدا ہوں گے. لیکن اس کے باوجود یو کا ویو مختلف ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے, اور اس حالت کا, اس صورتحال کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک ہونا چاہیے. لیکن اب وہ راضی ہوا ہے کہ جی ہم آخری کوشش کر لیتے ہیں. اب اگر یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور ایران کسی کو پلو نہیں پکڑواتا تو پھر یہ بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے, پھر ایسے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ ایران کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے, لیکن مجھے وہ حالات
بڑے گمبھیر نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھی پھر اپنے آپ کو نیوٹرل کر لے گا، پھر پاکستان سائڈ پہ ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے اسے امریکہ کا کو سپورٹ کرنا پڑ جائے، کیونکہ اس نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور وہ ایفرٹ ناکام ہوئی ہے ایران کی وجہ سے۔ پھر سعودی عرب ہے، پھر قطر ہے، پھر یو ای ہے، پھر ترکی، یہ سارے ملک جو ہے پھر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر یورپین یونین کے جو ملک ہیں وہ بھی آگے آئیں گے، کیونکہ ان کے بھی بڑے مسائل ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے مسائل کا، اور وہ ظاہر ہے وہاں پہ معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں، وہاں پہ گیس نہیں ہے، وہاں پہ پیٹرول نہیں ہے، تو ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو وہ بھی پھر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ میک اینڈ بریک صورتحال ہے۔ اب بھی اگر ایران نے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش نہ کی، یہ جو ایک ونڈو نکلی ہے ایک مہینے کی، اس کو اگر اس نے گریب نہ کیا اور اپنی ضد پہ اڑا رہا، تو پھر مجھے لگتا ہے ساری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے پھر ایران کو نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا، جو میرا دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا نقصان ہوگا جس کو پھر ریکور کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ایران کے اندر دو گورنمنٹس ہیں، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ان مذاکرات کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری جو گورنمنٹ ہے وہ پاسداران کی گورنمنٹ ہے۔ اب پاسداران کے جو لیڈر ہیں وہ سپریم لیڈر ہے ظاہر اس وقت، اور علی خامنہئی صاحب کے صاحبزادے ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات سیٹل ہوں، کیونکہ ظاہر ان کا نقصان بہت ہوا ہے، لیکن انہیں خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کی ریٹ کو ختم کر دیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ سپریم لیڈر اس کے بعد نہ رہ سکیں اور پاسداران جو ہے وہ اتنے مایوس ہو جائیں کہ وہ بھی بغاوت کر دیں، اور کیونکہ ظاہر ان کے والد کی شہادت ہوئی ہے، ان کی فیملی کی شہادت ہوئی ہے، بہت لوگ شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر، بہت نقصان ہوا ہے، تو کہیں ایسا امپریشن نہیں آنا چاہیے کہ ایران نے کمپرومائز کر لیا یا ایران نے سرنڈر کر لیا، تو وہ اس لیے پریشان ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونی چاہیے کہ جس سے وہ ایران کے لوگوں کو دکھا سکیں گے دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے۔ تو ان کا اصل ایشو یہ ہے کہ کہیں ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہو جائے، تو اب پاکستان ان کو ایک راستہ دے رہا ہے ایک مہینے کا، اور راستہ یہی ہے کہ جی ایک مہینہ ہم خاموش رہتے ہیں اور کمپرومائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب مذاکرات ہوں گے تو اس کے اندر ہم رعایت لیں گے امریکہ سے، پھر ہم سب ملک یعنی 5 کے 5 ملک امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ جی ان کو فیس سیونگ دے ایران کو، ورنہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا جی یہ جنگ بند کریں، اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی اور ایک مہینے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو اسی ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے شروع میں امریکہ نے اٹیک کر دینا ہے، تو اس اٹیک سے تو پہلے بچے۔ تو پاکستان ایک آپشن دے رہا ہے مہینے کا، اور اس آپشن کو ایران کو چاہیے کہ گریب کر لے۔ ان کے بیانات جو آ رہے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی سی کمی آنی چاہیے، ورنہ یہ جو بیانات ہیں یہ بہت نقصان پہنچائیں گے ایران کو، جیسے پاسداران کے بیان مسلسل آ رہے ہیں کہ ہم ناکو چنے چبوا دیں گے، ہم ناک رگڑ دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے، ہم برباد کر دیں گے، تو وہ پاکستان ان سے یہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہے کہ آپ اپنے ذرا بیانات کم کریں، خاموشی اختیار کریں، صرف وزارت خارجہ کا جو بیان ہے وہی کافی ہے، اسماعیل بقائی صاحب کافی ہیں، یہ جو کبھی ابراہیم رضائی صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی آپ کا جو آرمی چیف ہے وہ بیان دے دیتا ہے، تو یہ بیان بند کریں، صرف ایک شخص جو ہے وہ بیان دے۔ دوسری سائڈ سے امریکہ سے بھی درخواست کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ذرا بہتر قسم کے بیان دے، جو اب اس نے بہتر بیان دینے بھی شروع کر دیے، تو وہ کر کے ذرا تھوڑا ٹمپریچر ڈاؤن ہو، اور یہ ایک جو لیٹر آف انٹینٹ ہے یہ ہو جائے، اور اس کے بعد ایک مہینہ مذاکرات چلتے رہے۔ ان مذاکرات کے اندر پاکستان کی اور باقی کی 4 ملکوں ان سب کی کوشش ہے کہ ایران کو ایک کوئی ایسی فیس سیونگ دے دے کہ جس کو وہ دکھا کے اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ تو یہ آخری آفر ہے، میرا خیال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جب پہنچیں گے وہاں پہ اور جب وہ وہاں پہ اعلان کریں گے تو اس سے معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ ایک مہینے کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر بہت زیادہ تباہی آنی ہے، فرق پھر بہت زیادہ تباہی ہے۔ اللہ کرم کرے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اس ساری صورتحال سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لاسٹ موقع ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ آخری موقع ہے ایران کے لیے، ایران کو چاہیے کہ اس موقع کو گریب کرے۔ اچھا صاحب، یہ ایک انا کی جنگ ہے بہت زیادہ اس وقت کہ اس معاہدے کے لیے جو رکاوٹ ہے دونوں اپنے آپ کو جیتا ہوا قرار دینا چاہتے ہیں، ہم کیا کہیں گے اس میں کہ امریکہ ہارا ہوا ہے، یا ایران کو ہم کیا کہیں گے کہ ایران کیا ہے اس کے اندر، اس جنگ میں رزلٹ کیا تھا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرا خیال ہے امریکہ ہار چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس جنگ سے جان اپنی چھڑانا چاہتا ہے، جب چھڑانا چاہتا ہے تو اس کو راستہ دے دینا چاہیے، ایک بھینسا ہو، جنگلی بھینسا ہو جس کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں، گلی کے اندر آیا ہو اور گلی پیچھے سے جو ہے اس کے اندر راستہ نہ ہو، سامنے بھینسا کھڑا ہو، پیچھے آپ کی دیوار ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک راستہ ہی دینا چاہیے نا، اپنی جان بچانی چاہیے۔ تو ایران کو اپنی جان بچانی چاہیے، ایران یہ جنگ جیت گیا ہوا ہے، ایران کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہوئے ہیں، بلا وجہ جو ضد ہے نا وہ ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے گی اور اکیلا بھی کر دے گی۔ اس وقت تو ظاہر بڑی دنیا ہے ایران کے ساتھ ہے، پاکستان جیسا ملک ایران کے ساتھ ہے، اور عرب بھی بڑی حد تک ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ یہ موقع ضائع ہو جاتا ہے تو پھر کسی ملک نے ایران کو سپورٹ نہیں کرنی، جو بہت ہی خطرناک ہو جائے گا، اور یہ جو خطرناکی ہے اس کا اندازہ جو ہے
میرا خیال ہے ہونا چاہیے ایران کو. تو ایک سینس ہے جو وہاں پہ پرویل کر رہی ہے, اور پاکستان نے بہت کام کیا. محسن نقوی صاحب نے بڑا کام کیا. دیکھیں محسن نقوی صاحب جو ہے وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے اور اس نے ان کو بہت سمجھایا, لیکن ایرانی مزاج ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں, وہ چیزوں کو لنگر آن کرتے ہیں, تو لنگر آن کرتے چلے جاتے ہیں, جو بہت ہی افسوسناک ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو لیٹسٹ خبریں ہیں فرق آپ وہ بتائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کا جو تجزیہ ہے تبصرہ ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے, لوگ وہ بھی سن سکیں. جو صاحب آپ کا بالکل کہنا ٹھیک ہے, 100% آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو تو جو اس کا اختتام ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے مذاکرات پہ ہی ہوتا ہے, اور اس وقت ایران کو چاہیے کہ وہ آ جائے مذاکرات والی سائڈ پہ. جو اس وقت ان کے آرمی چیف ہیں, جو IRGC کے جو ہیڈ ہیں جنرل وحیدی جو ہیں, پہلے انہیں لگایا گیا تھا آرمی چیف کے طور پہ ایکٹنگ, لیکن اس کے بعد انہیں پرماننٹ کر دیا گیا, اور یہ تھوڑا سا ہارڈ لائنر بھی وہاں سمجھے جاتے ہیں, لیکن IRGC پوری کی پوری ہی تھوڑی ہارڈ لائنر سمجھی جاتی ہے. لیکن اب سچویشن ایسی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور IRGC کو مل کے ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مطلب دوسرا آپشن یہی ہے کہ بالکل آپ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ملک کو ایک تباہی کے دہانے پہ یا جنگ کے دہانے کے اوپر لے کے چلے جائیں, تو وہ تو ظاہری سی بات ہے کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. اور ایک بات صاف نظر آ رہی ہے, جو امریکہ ہے, امریکہ یہ جنگ اس وقت نہیں چاہ رہا. اب اس وقت تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو جنگ میں گھسیٹا جائے, کہ کسی طرح سے وہ آئے. ادروائز اسرائیل کی یہ خواہش ضرور ہے, اسرائیل تو چاہ رہا ہے یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے سیبوٹاج ہو جائے, کیونکہ آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ کہ پاکستان پہ الزامات تک لگائے ہیں اسرائیل نے. نیتن یاہو نے پاکستان کا نام لے کے کہا ہے کہ پاکستان کمپین کر رہا ہے ان کے خلاف جو ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں تک کھل کے اب سامنے آ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ دشمن اسرائیل کو صرف اس وقت پاکستان لگ رہا ہے. لیکن اب اگر تھوڑے سا عقل غالب آئے دونوں ممالک پہ تو راستہ یہی ہے, اور اسی راستے کو ہی اپنانا ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا فی الحال. تو چلو صاحب ابھی کی جو لیٹسٹ نیوز ہیں وہ میں کچھ بتا دیتا ہوں. ابھی جو بڑی خبر ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہے, مارکو روبیو کی جانب سے, جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے وہاں پہ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستانی وفد آج تہران جا رہا ہے, دیکھتے ہیں ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں. امریکی وزیر خارجہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مثبت اشارے مل رہے ہیں. وزیر خارجہ ویسے ٹرم ہم یوز کرتے ہیں, اور جو ان کی ہے وہ سیکٹری کی ٹرم ہوتی ہے. اتحادی متفق ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایران معاملے پر ہم نیٹو اتحادیوں سے بہت ناراض ہیں. صدر ٹرمپ کی ترجیح ہے کہ ایک اچھی ڈیل ہو جائے. دیکھا جائے تو امریکن جو لینگویج ہے, جو اگریسو لینگویج وہ یوز کر رہے تھے, یہ اس طرح کی زبان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے کہنے پہ یا خود انہوں نے اس بات کو سوچا ہے کہ لینگویج کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا جائے, اور اس کے بعد اس طرح کا بیان, مجھے یہ بیان پازیٹیو لگ رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی وفد آج تہران جا سکتا ہے. مطلب عرب نیوز کی خبر بھی یہ بالکل ٹھیک تھی کہ کسی بھی وقت یہ لیٹر آف انٹینٹ یا انیشل معاہدہ سائن ہو سکتا ہے, اس کے بعد تفصیلات پھر اگلے 1 مہینے میں سیٹل ہوں گی. پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں جی ناکہ بندی کے ذریعے آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں, ہم آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے. مطلب آبنائے ہرمز ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. انہیں پتہ ہے پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. پھر ایک فرانس کے حوالے سے ہے, وہ کہتے ہیں فرانس کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کے لیے نیٹو کا کردار ادا کرنے کے تصور کو مسترد کرتے ہیں. مطلب یہ ہے سادہ سا کہ آبنائے ہرمز قربانے کے لیے یورپ نہیں جائے گا, نیٹو نہیں جائے گا, اور اسی بات پہ امریکہ ان سے ناراض بھی ہے. اب یورپ نہیں پنگا لینا چاہتا ایران کے ساتھ کوئی بھی, لیکن امریکہ کی کوشش تھی کہ اس جنگ کو پورے دنیا کی تقریباً جنگ بنا کے رکھ دیا جائے, لیکن وہ نہیں بنی. آبنائے ہرمز میں 24 گھنٹے میں 31 جہاز گزر چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ تعداد بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے, ایران یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ہم نے کوئی بلاکیج نہیں کی ہوئی, دیکھیں جہاز تو آرام سے جا رہے ہیں. پھر روس کے حوالے سے خبر ہے, وہ کہتے ہیں ایرانی جوہری ذخائر سے متعلق فیصلہ صرف ایران کو کرنا چاہیے. مطلب جو ان کا یورینیم پڑا ہے وہ ایران ہی فیصلہ کرے کیا کرنا ہے. کرنا تو ڈیفینیٹلی ایران نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے امریکنز کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ ملک سے باہر منتقل کرنے کو ایران تیار تھا. لیکن ابھی جو ایک خبر آج ویسے دی گئی امریکن میڈیا کی طرف سے کہ ایران ڈینائی کر رہا ہے, لیکن خبر ذرائع سے چلی کہ جی کہ ایران نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم یورینیم کسی کو نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے یا جو آفیشیل لوگ ہیں امریکہ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایران نے ایسا ابھی تک کچھ نہیں کہا. پھر ایران کی طرف سے اگر کوئی بڑا بیان دیکھا جائے تو ویسے تو بہت بیانات ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بیان صرف اپنی عوام کی کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ایک صدر جو ہے مسعود پزشکیان, ان کا بیان ہے ایرانی حکومت اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہے. مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنی قوم کو, سب کو, کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں. اگر درمیان میں کوئی کھٹ پٹ ہے بھی تو شاید وہ اس چیز کو واضح نہیں ہونے دینا چاہتے, کیونکہ ابھی تک کا جو سینیریو سامنے آ رہا ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ایرانی جو حکومت ہے وہ چاہ رہی ہے جلد از جلد معاہدہ ہو جائے, لیکن IRGC جو ہے, جس میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ جنرل وحیدی جو ہیں وہ تھوڑے ہارڈ لائنر ہیں. یہ پہلے جیسے بتایا ہے کہ
جسے کہتے ہیں نا کہ ایکٹنگ آئے تھے اور اس کے بعد یہ پرماننٹ ہو گئے اور ان کی بہت چلتی ہے وہاں پہ. تو اب دیکھتے ہیں معاملہ کس سائڈ پہ جا کے بیٹھتا ہے. بہرحال جی ابھی یہ سچویشن ہے, ابھی تک یہ لیٹسٹ نیوز ہے. ویسے تو نیوز تھوڑے سے وقفے کے بعد آتی رہتی ہیں, لیکن اب تک جو آئیں وہ تقریباً میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں. چوسا ویسے ایک چیز ماننی پڑے گی, پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے کمال کر دیا, اس جنگ کو پاکستان نے دوبارہ ہونے نہیں دیا. پہلی دفعہ جب رکی اور ابھی بھی جب بھی کوئی معاملہ ہاٹ ہونے لگتا ہے تو پاکستان درمیان میں آ جاتا ہے. دیکھو پاکستان نے کیا کمال ہے, ویسے فرق اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ماننا پڑے گا کہ اتنا زیادہ پیشنس ہے میرا نہیں خیال تھا کہ پاکستان کی قوم کے اندر ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے. دیکھیں اتنے زیادہ کیچ آئے اس کے اندر, اتنی بار کیچ ڈراپ ہوئے, اتنی بار ایران پیچھے ہٹا, اتنی بار امریکہ ہٹا. امریکہ نے خود ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, وعدہ کیا ہوا تھا, وہ بھی پیچھے ہٹ گیا, لیکن پاکستان مایوس نہیں ہوا. پاکستان نے ایک دن بھی کو کہتا ہے نا سکھ کا سانس لینا, وہ نہیں لیا, اور یہ لگا رہا مسلسل. کبھی امریکہ کے ساتھ انگیج رہا, کبھی پھر ایران کے ساتھ انگیج ہوا, پھر چائنا کو درمیان میں شامل کیا, پھر دیکھو 3-4 ملکوں کو اور لے آیا, سعودی عرب کو ساتھ لے آیا, قطر کو لے آیا. یوں ہی جو امپاسبل تھا اس کا اس سارے سینیریو کا حصہ بننا, اس کو اس نے قائل کر لیا. ترکیہ کو لے کے آ گیا, چائنا کو انوالو کیا پاکستان نے, رشیا کو انوالو کیا, بہت ملکوں کو انوالو کیا پاکستان نے. تو یہ پاکستان کا کمال ہے, اس نے گیو اپ نہیں کیا اور الٹیمیٹلی یہ اس لیول پہ آ گئی چیزیں. اور آخر میں ایک آخری فارمولہ جو تھا وہ محسن نقوی صاحب لے کے گئے, اور پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا, یا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب کا جو یہ ایفرٹ ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل انوالو ہوں گے, پھر پرائم منسٹر آف پاکستان انوالو ہوں گے. اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں, بہت بڑا دورہ ہے پاکستان کے لیے بھی, اور اس سینیریو کے اندر یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے امریکہ کا دورہ ہوا, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گئے, پھر اس کے بعد پیوٹن گئے, اب پاکستانی پرائم منسٹر جا رہے ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ میرا خیال ہے ایک پاکستان کے لیے اپارچونٹی ہے. تو اب دیکھیں پاکستان ایک برج سا محسوس ہو رہا ہے دنیا کے اندر, وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان برج ہے, اور چائنا اور رشیا کے درمیان برج ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان برج ہے. تو پاکستان اس وقت اس کی بڑی کلیدی حیثیت ہے ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا, بڑا خاص کرم کیا پاکستان کے اوپر کہ اس کو یہ موقع دیا کہ یہ پوری دنیا کے فیصلے کر سکے, یہ پوری دنیا کو درمیان میں انوالو کر سکے. میرا خیال ہے اس کے اوپر جتنا چاہے ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے, یہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو آپ چوہے صاحب سے میں جو نیکسٹ اگلا کوشچن کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی, وہ یہ ہے جی کہ افغانستان کے حوالے سے پھر پرابلمز ہو رہے ہیں, پاکستان میں پھر دہشت گردی سٹارٹ ہو گئی ہے دوبارہ. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حرکتیں افغانستان ڈائریکٹلی سپانسر کر رہا ہے یا ان کا کنٹرول ہی اپنے ملک پہ نہیں ہے. پاکستان کا یہی موقف ہے کہ وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ جب پاکستان نے لاسٹ ٹائم بومبنگ کی تھی افغانستان پہ تو سب کچھ رک گیا تھا, معاملات ٹھیک ہو گئے تھے, لیکن وہی چیزیں اب دوبارہ ریوائز ہو رہی ہیں. تو اس دہشت گردی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو افغانستان کا ایشو ہے نا, پاکستان اس کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے. افغانستان کے اندر سے بھی طالبان جو ہے ان کو بڑا نقصان پہنچایا پاکستان نے, اور یہ جو پاکستان کے اندر آپریشن چل رہے ہیں یہ بھی بڑے زبردست ہے. اور کیا بات ہے, آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر کتنے زیادہ پاکستان نے ایفرٹ کی ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر. اب بھی اگر پاکستان تحریک انصاف مطمئن نہیں ہوتی تو پھر میرا خیال ہے ان سے معذرت کر لینی چاہیے, ان سے کہنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے ویو پہ قائم رہیں, ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے کہ ہم ملک چلا لیں یا پاکستان کی مدد کر لیں یا آپ کو راضی کر لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا خاتمہ ہے اس طرف جا رہا ہے. اور دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کتنی تگڑی ہے کہ ایک سائڈ پہ وہ ایران اور امریکہ کا مسئلہ حل کر رہی ہے, دوسری سائڈ پہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے دونوں جگہوں پہ, خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر, اس کے اندر دھڑا دھڑ آپریشن کر رہی ہے. اور تیسرا افغانستان کے اندر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے اور وہاں پہ بھی معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پھر انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے ایشوز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. تو ایک اسٹیبلشمنٹ یا ایک ادارہ اور محاذ دیکھ لیں آپ کہ معیشت کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے, پالیٹکس کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کا مسئلہ بھی آپ نے حل کرنا ہے, پانی کا مسئلہ بھی پاکستان کے اندر حل کرنا ہے, آپ نے گیس بھی لے کے آنی ہے, آپ نے پیٹرول بھی لے کے آنا ہے, اور جو ایران اور سعودی عرب کو بھی ساتھ رکھنا ہے, سعودی عرب اور ایران کو ملا کے امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا ہے, چائنا کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے. یار ویسے کمال ہے. دیکھیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے اوپر نا ٹرسٹ آنا چاہیے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے. جو بدقسمتی ہے ہم ایسے ڈی مورلائز ہوئے ہیں کہ ہمیں جو اچھائی ہے پاکستان کی وہ بھی نظر نہیں آتی, ہمیں اچھی چیزیں جو ہے نا وہ بھی صاف نظر نہیں آتی. میرا خیال ہے بڑا دل کر کے نا پاکستان کی حقیقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے, اور جو ایفرٹس کر رہے ہیں ہم اس کو بھی ہمیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. چوہے صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.